अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आपके लिए लाई हूँ तेरे संजारा एज डिफरेंस रोमांटिक नावल। कज़न मैरिज बेस्ड है, रूड हीरो लव स्टोरी, वन बेस्ड है, हवेली बेस्ड नावल है, उर्दू नावल मुकम्मल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक के साथ जरूर कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने जा रही है। अपने कमेंट्स और ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जी तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। तुमने अपने लाला को ये बताओ कि तुम्हारी दफ़ा हो जो तुम्हारा बैग में फूल रख जाता हूँ। मैं लाला को कुछ नहीं बताऊँगी, प्लीज़ तुम भी चुप रहना। उसको इस हद तक परेशान होते देखकर सीरत ने आगे बढ़कर उसे रोका। पागल, तो मैं तो बस मजाक ही कर रही थी, मैं क्यों बताऊंगी लाला को बात। सीरत ने उसे तसल्ली दी थी, मगर वो अभी भी जो कि तू बैठी थी। अब आंखों में हंसती है कि नमी आ चुकी थी। वो जानती थी कि वो दोनों किसी को भी नहीं बताएंगी, मगर उसने बहुत मुश्किल से अरमान का एतबार जीता था। अब वो इस किस्म की किसी बात पे उसका एतबार दोबारा नहीं खोना चाहती थी। वो हमेशा ही उस लड़के से खुद खौफज़दा रहती थी, और वो जो वाकई उसका दीवाना ही था। जूनी में रोज़ाना उसके बैग में फूल रख जाता था और दूर से उसे नज़र भर के दिखता रहता था। सीरत और महरोश को वो खौफ की वजह से खुद ही बता चुकी थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों से वो मुतमईन थी। वो लड़का सिर्फ जूनी की हद ही तक था, वो तो अब उसे भूल चुकी थी। मगर सीरत ने उसका जिक्र किया तो मेरा अपना सांस बंद होता महसूस होता। मगर अरमान सुन लेता तो तुम्हें यकीन नहीं मुझ पर जो इतना घबरा रही हो। सीरत ने मसनूई गुस्से से कहा तो मिरहा ने नज़रें झुका ली। सीरत, तुम दोनों पर यकीन था तो इसीलिए बताया तुम लोगों को। प्लीज़ प्लीज़ आइंदा ये बात मत करना। मैं नहीं चाहती कि अरमान को ये बात पता चले कि वो मुझे गलत समझें। अभी सीरत कुछ कहती कि अरमान बगैर दस्तक के कमरे में दाखिल हुआ। दोनों ही उसे देखकर हड़बड़ा सी गई थी। क्या हुआ तुम्हें? वो फिक्रमंदी से उसके करीब आते बोला तो उन्हें तसल्ली हुई कि उसने कुछ नहीं सुना। बहुत चक्कर आ रहे हैं, कुछ दिनों से आज ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो तुम अम्मा डॉक्टर ने कहा कि पास ले चलो। वो मुश्किल उसे अपने डर पर काबू पाकर अरमान को बताया। वो थोड़ी सख्ती से बोला तो मिरहा ने बौखलाकर नज़रें झुका ली। कहा ना तबीयत ज़्यादा आज ही ख़राब हुई है। वो मासूमियत से बोली तो अरमान कुछ नरम हुआ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम चादर लेकर आ जाओ। वो कहता बाहर निकल गया और दोनों ने सुकून की सांस ली थी। अच्छा अब तुम जाओ, और हाँ मुझे हाला बनाने की खबर ही लाना। क्यों हाला? क्यों चची? क्यों नहीं? इस दफ़ा उसने सीरत को छेड़ा तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा भाई, जो भी बनाना हो, अभी तो नीचे जाओ, नहीं तो तुम कुछ ना बनाओ, अरमान तुम्हें खुद ही लुकमा बना लेगा। सीरत शरारत से बोली तो उसे घूरती अलमारी तक आई और चादर निकालकर अच्छे से अपने गिर्द लपेट कर बाहर आई थी। वो आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी। आज उसने राबिया बेगम से इजाज़त ली थी कि वो शाम तक हान हाउस चली जाए, और तो उन्होंने उसे इजाज़त भी दे दी थी। आज वो महमूद से हटकर तैयार हो रही थी। उसने ग्रे कलर का शिफॉन का नहायत ही खूबसूरत सूट सेब तन किया था, जिसका बेबी पिंक दुपट्टा उसने गले में डाल रखा था और बाल हल्के लूज कर्ल करके पीछे कमर पर डाले थे। लिपस्टिक लगाकर उसने ग्रे कलर के ही फ्लैट शूज़ पहने। फिर बेड पर बैठकर अवेश शाह का इंतज़ार करने लगी, जो सुबह ऑफिस से पहले ही किसी काम से निकल चुका था। उसने जल्दी उसे कहा तो महरोश का इरादा यही था कि वो ऑफिस से पहले ही रोहान को हवेली छोड़ दे और वापस ही पर पिक कर ले। उसे इंतज़ार करते काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। वो आहिस्ता से बेड से उठकर दरवाजे की तरफ आई, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने से अंदर आते अवेश शाह से ज़ोर से टकराई। अवेश ने फ़ौरन उस सख्ती से थाम कर गिरने से बचाया था। कुछ तो ख्याल क्या करो, वो संजीदगी से बोला तो जाने क्यों? महरोश उसके लहजे में हलीपन था। ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो उसे छोड़कर कुछ दूर हुआ, लेकिन फिर अचंभे से उसकी कमर पर पड़े बालों को देखकर सवाल किया तो उसकी तरफ पलटी। जी वो हवेली जाना है, मुझे इसलिए तैयार हुई हूँ, आप ड्रॉप कर दें। वो नज़रें झुकाकर आहिस्ता से बोली। सामने वाले की सांस रुक गई थी। वो बेहयाली में कील कांटों से लेस अवेशा की जान लबों पर ले आई थी। अवेश ने नज़र भरकर उसे देखा, लेकिन उसके हुलिये से बाहर जाना का सुनकर वो बरहम हुआ था। उसको ये था कि वो उसके लिए तैयार हुई है। महर लिपस्टिक लाइट कर दो और बाल भी बांधो, वो तहक्कुम से बोला, और महरोश ने हैरत से आंखें फाड़कर उसे देखा था। वो तड़प कर बोली। अवेज ने मुस्कुराहट दबाई। लेकिन कहीं भी जाओ, लेकिन इतना तैयार होने की ज़रूरत नहीं। वो संजीदगी से बोला तो महरोश ने उसे घूरा। आपको इल्म तो है, शादी के बाद लड़कियां इतना आम रूटीन में तैयार ही रहती हैं। वो हल्के गुस्से से बोली तो आवेज ने उसे एक घूरी से नवाजा। लेकिन तुम उन लड़कियों से अलग हो, तुम जानती तो हो ना मैं इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ, आपको ज़रा भी ख्याल नहीं है मेरा। वो नाराज़गी से बोली तो अवेज ने उसे थामकर खुद में तुम्हारा ही तो बस ख्याल है मुझे, कम से कम तुम भी तो ये नहीं कह सकती। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए बोझलपन से बोला तो महरोश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का बाहर आने को बेताब हुआ था। मम्मा मुझे हवेली जाना,
مجھے حویلی چھوڑ آئے نا۔ وہ اس کا خیال بھٹکانے کی خاطر بولی تو مسکرا کر کب تک آؤ گی؟ وہ جان بوجھ کر اسے باتوں میں لگاتا۔ اس کا رخ موڑ کر اس کے بالوں کو بل دینے لگا تو اس نے منہ بنایا، جانی اس نے پورا گھنٹہ لگا کر قرض کیے تھے اور اویس شاہ 1 منٹ میں فنا کر چکا تھا۔ بہت تیز ہے آپ۔ وہ اس کی چالاکی پر غصے اور بے بسی سے بولی۔ اویس نے اسے سیدھا کر کے اس کی پیشانی اور ہونٹ رکھے۔ پہلے ہی میری جانا بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، اب اگر تیار ہو کر باہر جاؤ گی تو نظر کا خدشہ ہے۔ اویس کے سنجیدہ لہجے پر وہ خاموشی سے ہوتی ہوئی چہرہ اس کے سینے میں رکھی تھی۔ آپ مجھے، مان اور باقی فیملی کو بالکل ٹائم نہیں دیتے، سارا دن آفس آفس آفس۔ پہلے ہی میری جانا بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اویس کے سنجیدہ لہجے پر وہ خاموش ہوتی چہرہ اس کے سینے پر رکھی تھی۔ آپ مجھے، روحان اور باقی فیملی کو بالکل ٹائم نہیں دیتے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری حویلی میں روزانہ شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک فیملی ٹائم ہوتا تھا۔ سب ہی لاؤنج میں بیٹھتے تھے اور ایک آپ ہیں کہ آفس سے ہی اتنا لیٹ آتے ہیں۔ اویس نے اسے خود سے الگ کرتے اس کی گال پر شدت سے بوسہ دیا اور پھر پیچھے ہو کر اسے دیکھا جو شرمائی تھی۔ اچھا آج جلدی آ جاؤں گا اور کچھ؟ وہ محبت سے بولا تو اس نے جلدی سے مسکرا دیا اور سر ہلا دیا۔ آپ نیچے چلیں بھی، میں روحان کو سوہاپی سے لے لوں اور ہمیں چھوڑ آئیں۔ شکر ہے تم آ گئی نیچے۔ اور بیبی کو بہت یاد کر رہے تھے۔ مہروش سب سے مل کر بیٹھی ہی تھی کہ سیرت اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، روحان کو اس نے اپنی گود میں لے رکھا تھا، وہ پہلے کی طرح اسے چڑھتا بھی نہیں تھا۔ بس روحان اسے مجبوری کے وقت دستیاب ہوتا تھا۔ جیسے ہی بہرام یا پلوشے دیکھتے تو وہ فوراً ہی اسے خیر آباد کہہ دیتا۔ ہاں بس کچھ دن یونیورسٹی میں مصروف تھی۔ یوں ہی مصروف تھی، وہ آہستہ سے بولی تو سیرت نے مانی ہیزی سے مسکرا کر دیکھا، بس یوں ہی کوئی مصروفیات ہوتی ہیں کیا؟ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ سیرت اس کے پاس جھک کر بولی تو مہروش نے اسے پہلو میں چونٹی کاٹی۔ کسی نے مہروش کے پلوشے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، وہ پریشان نہ ہو۔ پلوشے اب سوئی بھی تھی، کل کا سارا دن اس کے لیے عذاب سے کم نہیں تھا جو اس نے جھیلا تھا۔ شائستہ نورین بیگم نے اس کے کمرے میں کسی کو جانے سے منع کر دیا تھا کہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ سمرین بیگم بھی کچھ وقت کے لیے اپنی حویلی جا چکی تھی۔ ارمان اور میرا ابھی تک نیچے نہیں آئے تھے۔ سیرت نے مہروش کو مخاطب کیا، مطلب؟ وہ حیرت سے بولی۔ سیرت نے مسکرا کر سر ہلا دیا، ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا تمہیں، وہ کہتی روحان کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ نورین بیگم کی آواز پر رکی۔ سیرت آرام سے روم میں جا کر اپنے ساتھ کھیلو، باہر لان جانے کی ضرورت نہیں۔ بہرام کی کال آئی ہے، وہ کچھ فائل کا پوچھ رہا تھا، ابھی لینے آئے گا۔ شادی کو کچھ ہی دن پڑے ہیں، اب پردہ کرو، اس سے پہلے کچھ دنوں سے اس معاملات میں بے احتیاطی برتی ہے تم نے۔ وہ تھوڑی سی سختی سے بولی اور سیرت نے منہ بسورا تھا۔ مہروش اس کے منہ بنانے پر مسکرائی، پیر پٹکتی اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ سب کی نظر دروازے سے داخل ہوتے ارمان اور اس کے پہلو میں شرماتی لجاتی میرا کی طرف اٹھی تھی۔ شائستہ بیگم اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وجہ سمجھتی خوشی سے نہال ہوئی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کے سوال پر ارمان نے مسکرا کر میرا کو دیکھا جس کی پلکیں اب شرم سے کپ کپا رہی تھی۔ پریگننٹ ہے یہ، وہ مسکرا کر بولا تو مہروش حیرت سے صوفے سے کھڑی ہوئی۔ کیا؟ وہ بلند آواز سے کہتی میرا تک آئی اور اسے زور سے خود سے لگایا۔ ماشاء اللہ، اللہ اسی طرح میری بیٹی کو بھی خوشیاں عطا کرے، شائستہ بیگم محبت سے کہتی اس کے پاس آئی اور اس کی پیشانی چومی۔ پھر سب نے کہا، اسے پیار کیا اور مبارکباد دی۔ ارمان ملازم سے گاؤں میں مٹھائیاں بٹوانے کا کہہ چکا تھا، آخر اللہ نے اس حویلی کی بھی سن لی۔ نورین بیگم کی بات پر شائستہ بیگم مسکرائی۔ میرا اب مہروش کے پہلو میں بیٹھی شرما رہی تھی۔ سب سے زیادہ اسے ارمان کی ماں ہیز نظریں پریشان کر رہی تھی، جو کھڑا بات تو شائستہ بیگم سے کر رہا تھا مگر نظریں اسی پر جمی تھیں۔ آخرکار آج اسے اتنے انتظار کے بعد رخصتی کا دن آن ہی پہنچا تھا۔ کل مہندی تھی جو بہت اچھے سے بغیر کسی مسئلے کے مسائل کے حل ہو چکی تھی۔ مہروش اب 3-4 دن سے روحان کے ساتھ حویلی ہی رہ رہی تھی۔ سیرت آج بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس نے ایک چور نظر اپنے پہلو میں بیٹھے بہرام خانزادہ پر ڈالی تھی جو پاس کرے ارمان کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں رخصتی ہونے والی تھی کیونکہ باقی تمام رسمیں کر لی گئی تھی۔ سیرت کا تو دل کر رہا تھا کہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام نے اب تک جتنا صبر کیا ہے وہ اسے صبر کا پھل لے کر ہی رہے گا، اس لیے کافی دنوں سے وہ خود سے اس بات کے لیے ذہنی طور پر منا رہی تھی۔ ارمان اس کی بات سن کر اسٹیج سے اترا اور بہرام کی بازو سیرت کی طرف ڈالی۔ بی ریڈی مائی لو۔ بہرام بھی مسکراتا سیدھا ہو بیٹھا ہوا، تبھی پلوشے مرحا اور مہروش اسٹیج پر آئی تھی۔ پلوشے مسکراتی ان دونوں کے درمیان بیٹھی۔ چلیں لالا، میرے 1.5 لاکھ نکالیں، پھر آج سے میری بہن ہمیشہ کے لیے آپ کی ہوئی۔ وہ شوخی سے بولی۔ محبت، سب کی محبت وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی، آخر کب تک صدمہ مناتی۔
آپ کی بہن پہلے ہی میری ہے اور مجھے آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکرا کر بولا تو سیرت شرما کر جھکا گئی، جبکہ پلوشے نے برا سا منہ بنایا ہے آپ ہی کی تو پھر بھی رخصتی نہیں ملے گی۔ وہ بہرام کو دھمکی دیتی بولی اور اس نے اسے گھورا، اب اپنے لالا سے مقابلہ کرو گی آپ؟ اس کی بات پر پلوشے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، سیرت تم کہو نا لالا کو مجھے میرا حق دیں۔ اب وہ سیرت کو مخاطب کرتی ہوئی بہرام نے مسکراہٹ دبائی تھی، یہ میڈم پہلے میرا ہو تو مجھے دے دے، کچھ مانگے گی نا، یہ تو بات دل کی ہے ماما، میں کیا کہوں؟ ٹھیک ہے مت کہو کچھ، اب تمہیں کسی کی ضرورت ہے میری بات ماننے کی؟ بہن کو تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا تمہاری نظروں میں؟ وہ مصنوعی افسوس کرتی بولی تو سیرت نے اسے گھورا، لیکن اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر دونوں ہی آپس میں جھگڑے۔ آپ پلیز دے دینا جو بھی یہ مانگ رہی ہے، وہ اٹکتی ہوئی بولی تو بولتے ساتھ سر چکا گی، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، پیسے کیا چیز ہے؟ بہرام نے بلند آواز میں کہتے جیب سے اپنا وائلٹ نکالا اور یہ تم تینوں ڈیوائیڈ کر لینا۔ وہ کہتا ہوا پلوشے کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ میں تھما گیا۔ سیرت کو قریب کھینچتے ہوئے بہرام نے ہاتھ دوبارہ اس کی کمر میں ڈالا تو اس کے بے بک لمس پر بالکل کانپ کر رہ گئی تھی، بے باک لمس پر۔ اوپر سے مہروش اور مہرا کی مانی ہیز نظریں خود پر پا کر وہ مزید شرمندہ ہوئی۔ تبھی آویز، ارمان اور ماہر بھی اسٹیج کی طرف آتے نظر آئے تو مہروش اور مرحا ایک طرف ہو گئی تھی۔ آویز آ کر مہروش کے بالکل پاس صوفے پر بیٹھ کے اور کندھا اس کے کندھے پر رکھا، ہاتھ۔ ارمان بھی مرحا کے پاس بیٹھ چکا تھا، جبکہ ماہر بیچارہ آج بھی اپنی تتلی کو صرف دیکھ ہی رہا تھا۔ آپ بیٹھے، میں اسے اٹھا لاتی ہوں۔ وہ اٹھتی ہوئی چلی گئی تھی اور پھر وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی تو آویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا تھا۔ کدھر جا رہی ہو؟ میرے پاس بیٹھو۔ رہنے دو، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ آویز کی بات اس نے زبان دانتوں تلے دبائی اور جانی اس کے روکنے کے باوجود شائستہ بیگم نے اسے بتا دیا تھا تو اب ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی تو ارمان سنجیدگی سے سر ہلا گیا۔ گھر کب تک آؤ گی؟ آویز نے اسے دیکھتے سوال کیا تھا تو مہروش نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ پرسوں ولیمہ ہے اور اس کی بات پر آویز نے سر ہلایا دیا، لیکن جب اس کی نظر اس کے ہونٹوں پر گئی تو آویز کی حلق کانٹے ابھرے۔ مہر چھوڑ دو، نہیں اس سے پہلے کہ اپنے طریقے سے انہیں چھڑواؤں۔ اوپر آویز سختی سے بولا تو اس نے فوراً اپنے ہونٹ دانتوں سے آزاد کیے تھے، وہ سب کے سامنے اسے شرمندہ کر دیتا۔ کہاں ہیں بابا لوگ؟ ابھی تک نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ بہرام کے سوال پر ماہر نے اسے گھورا تھا۔ صبر کر لے کچھ، وہ اپنا غصہ اس پر نکالتا ہوا کچھ خاموش ہوا۔ وہ شرارت سے بولا تو ماہر نے ہونہار نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے زخموں پر نمک چھیڑ کر آخر تجھے کیا ملتا ہے؟ ماہر نے غصے سے کہا تو بہرام مسکرایا، پرسکون انداز میں بولا تھا، اب بس بھی کریں آپ دونوں، ارمان ہے نا؟ درمیان میں بول کر انہیں مزید ایک دوسرے سے الجھنے سے روکا۔ نہیں تو نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیے، آہستہ سے سہارا دے کر نیچے اتار دیا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھا۔ وہ نیچے آئی اور اسٹیج والی سائڈ ٹیبل کا پاس کھڑی ہوئی شائستہ بیگم میں جا کر اسے حقوق نبھا رہی تھی۔ یہ شاید بہرام کے کسی دوست کی فیملی تھی، کم سے کم مرحا نے تو انہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے بولی تھی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے اسے پاس آ کر پیار دیا۔ ان میں سے ایک عورت نہایت محبت سے بولی تو مرحا شرما دی۔ اسٹیج پر بیٹھے ارمان اس کی تعریف سن کر مسکرایا، ہر اس کی بیوی تھی ہی اتنی پیاری، یہ میری بیٹی ہے۔ شائستہ بیگم نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دی، ماشاء اللہ یہ آپ کی بیٹی بھی بہت پیاری ہے۔ وہ خوشی سے آنکھوں میں چمک لیے بولی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھا لیا۔ دراصل میں بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، مہینے بھر ہی پہلے ہی امریکہ سے آیا ہے۔ دوسری طرف سے اسٹیج پر بیٹھے ارمان نے ان کی بات سنی تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ فوراً اسٹیج سے اتر کر ان تک آیا اور بغیر کچھ کہے سختی سے مرحا کا ہاتھ جکڑتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ وہ عورت اب حق تقسیم سے جاتے دیکھ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا بہن، مرحا میری بہو ہے اور ماشاءاللہ امید سے ہے۔ شائستہ بیگم کے انکشاف پر ان کے تاثرات ٹھپ سے بدلے۔ او اچھا، وہ آپ نے بیٹی کہا تو مجھے لگا سگی بیٹی آپ کی، ماشاءاللہ۔ ارمان نے کمرے میں آ کر اسے دیوار سے لگایا اور اس کا زرد پڑتا ہوا دوپٹہ اس کا ہٹایا۔ مرحا اب اپنی تمام سائڈ پہ تھی، زیادہ شوق ہے تمہیں یوں نمائش بن کر پھرنے کا؟ ارمان سرخ آنکھ کے لیے دھاڑا تو اس نے آنکھیں زور سے میچی اور اب ارمان کی سلوکتی سنگ سے وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اتنا تیار ہونے کے کم مقصد؟ وہ دوبارہ جی ہاں تو اس نے بمشکل آنکھیں کھولتے ہونٹوں اور زبان پھیرتے انہیں تر کے میں نے کیا کیا ہے؟ وہ آنکھیں جھکائی ہی بولی تو ارمان نے سختی سے اسے گھورا، تمہیں یہ جنون نے تیار کیا وطن زین؟ بولا تو مرحا نے نبی میں سر ہلا دیا۔ اب اپنے لالا کی شادی پر اتنا تیار ہونا تو بنتا ہے میرا۔ وہ آہستہ آواز میں احتجاج کرنے لگی، مجھے نہیں پسند یوں اتنے لوگوں میں تیار ہو کے پھرنا، دیکھ لیا نا تم نے نتیجہ؟ وہ اس عورت کے الفاظ یاد کرتا سختی سے بولا تھا اور آہستہ آواز میں احتجاج کرنے لگی، مجھے بھی نہیں پسند اس طرح سے وہ اس عورت کے الفاظ
ارمان اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ دکھی سے لہجے میں بولی تو ارمان نے اسے دیکھا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے مگر تم بھی منہ ادھورا چھوڑا۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور اس نے منہ بسورا، ہرگز نہیں، اتنی محنت سے اس کو بات مانتے دیکھ کر ارمان نے اسے گولا، ٹھیک ہے پھر میں منہ نہیں دو اور مہمان جانے تک روم میں ہی بیٹھو، پھر آ جانا۔ اس کی بات پر مرحا نے حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ ارمان پلیز مجھے تنگ نہیں کیا کرے نا، وہ آج ذاتی بولی تو ارمان نے اسے خود سے لگایا، اچھا نہیں کرتا تنگ، طبیعت ٹھیک ہے میری جان کی؟ وہ پیار سے بولا تو وہ مسکرائی، جی ٹھیک ہے، بس یہ نیکلس مجھے بہت اریٹیٹ کر رہا ہے۔ وہ گردن پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے بولی تو ارمان نے اس کی گردن سے ہٹائے اور پیچھے سے ہار اتار کر اس کے ہاتھ میں دیا، پھر اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کی گردن کا جائزہ لیا تو ارمان تڑپ اٹھا۔ ہاتھوں سے اس کی گردن پر بنے سرخ نشانات کو سہلاتے ارمان نے فکر مندی سے اسے دیکھا، جب نہیں پہنا جاتی تو ایسی ہیوی چیزیں تو مت کرو نا، پھر یہ خود تکلیف دے کر سکون ملتا ہے۔ وہاں سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گرد اڑا دیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے باہر کی جانب آیا تھا۔ مرحا اور ارمان دونوں ایک ساتھ جب باہر آ رہے تھے تو سب کی نظریں انہیں پر تھی۔ آج ولیمہ تھا اس لیے سب ہی حویلی میں موجود تھے۔ بہرام تو وہیں ایک صوفے پر سب مرد حضرات کے پاس بیٹھ کے البتہ سیرت سب سے پیار لیتی کچن میں آئی۔ حویلی کی سب خواتین وہیں جمع تھی اور صبح ناشتہ بنوانے میں مگن تھی۔ ان کی حویلی میں کچن میں بہت فوکس کر کے اسے تعمیر کروایا گیا تھا کیونکہ ان سب ملازموں کے ہاتھوں کا کہنا کم تھا اور پسند تھا، اس لیے زیادہ تر حویلی کی خواتین خود ہی کھانا بناتی تھی۔ یہ کچن عام کچن سے ٹرپل تھا، ایک طرف شیلف بنے ہوئے تھے، دوسری طرف دروازے کے ساتھ ہی فریج رکھی گئی تھی اور جبکہ ایک دیوار پر بڑی سی شیشے کی گرل تھی موجود تھی جس سے لون کے مناظر نظر آتے تھے۔ سیرت شرم سے نظریں جھکاتی ایک چیئر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مہروش اور مرحا کو پہلے ہی زبردستی چیئر پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اٹھ کے میرے بچے، شائستہ بیگم فروٹس ایک باسکٹ میں سیٹ کرتی ان کے پاس آئی اور اسے خود سے لگاتی محبت سے بولی، جی۔ وہ دھیمی اور مسکراہٹ سے نرمی سے بولتی، سب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، کیسے نکھر سی گئی ہے میری بیٹی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا گئی تھی، ماں تھی نا، اس کے وجود سے اپنے بیٹے کی خوشبو جانچ گئی تھی۔ ماشاءاللہ نورین بیگم بھی اس تک آئی اور اس کے سینے سے لا کر محبت اس کی پیشانی کو چوم کر بولی، رات کو تھوڑی سی بریانی ہی کھائی تھی تم نے، اب کچھ کھانا ہے یا سب کے ساتھ ناشتہ کرو گی؟ وہ واپس شیلف تک جا کر بوائلڈ انڈوں کے چھلکے اتارتے ہوئے بولی، نہیں ماما سب کے ساتھ ہی کھاؤں گی، کچھ کھا لو بچے، ویکنس ہو جائے گی۔ شائستہ بیگم اس کے جواب پر بولی، اس کی کیا شادی ہوگی، آپ لوگ ہم دونوں۔ مہروش شرار سے بولی، آؤ نا سیرت، لان میں چل کر باتیں کرتے ہیں۔ مرحا نے مانی حیثی سے کہا تو سیرت نے گور کر اسے دیکھا، وہ جانتی تھی کہ یہ سب مل کر اسے پچھلے سارے بدلے لیں گی کہ تم لوگ جاؤ میں ٹھیک ہوں۔ وہ چلاکی سے بولی تو مہروش نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا، اچھا بس کرو تم سب اور ناشتہ ڈائننگ پر لگاؤ، شروع کرو اس سے پہلے کہ بڑے پاپا غصہ ہوں۔ شائستہ بیگم نے انہیں متوجہ کیا اور سب اٹھتی باری باری ناشتے کے لوازمات لاؤنج کی طرف لے جانے لگیں۔ پھر سب نے سکون کا سانس لیا۔ بہرام سب کے سامنے اس قدر سنجیدہ بن رہا تھا کہ سیرت کو رات والا بہرام یاد آیا تو اس بہرام کو پہچاننا بھی مشکل ہی لگ رہا تھا، مگر وہ مطمئن تھی کہ کم از کم اس نے سب کے سامنے کسی بھی قسم کی بے باک حرکت نہیں کی تھی۔ ناشتے کے بعد اپنی اپنی مصروفیات میں مگن ہو گئے تھے کیونکہ شام کو ولیمہ تھا۔ مرحا ناشتہ کر کے روم میں آ گئے تھے، البتہ ارمان کسی کام سے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اسے آج اپنی طبیعت کچھ ناسازی محسوس ہوئی اور آرام کر رہی تھی تاکہ رات کو فنکشن پر کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ اچانک ارمان کمرے میں داخل ہوا، سیدھا سائڈ ڈرا تک آیا تھا، وہاں سے کوئی چیک نکال کر واپس ہی جانے لگا تھا جب کمبل میں لپٹی مرحا پر نظر پڑی۔ سب لڑکیاں تو لاؤنج میں موجود تھی تو اسے لگا تھا کہ وہ بھی ان کے آس پاس موجود ہوگی، لیکن اب یہاں اسے دیکھ کر فکر مند سا ہوا تھا۔ کیا ہوا جانا، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس تک آتا محبت سے اس کے پاس بیٹھ کر بولا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا کہیں اسے بخار تو نہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھنے لگا مگر اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ارمان کا اس کی کمر تھام کر دوبارہ اٹھا کر لٹایا، شاید وہ فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، وہ نکاح سے بولی تو ارمان فکر مندی سے اس کے سطح چہرے کو دیکھا، خیال رکھا کرو نا چندہ، اب ایک دن میں فری نہیں تھا تو کیا حال کر لیا تم نے اپنا؟ وہ اس کے ہاتھ تھام کر کہتا، پھر اٹھ کر اس اور پانی کا گلاس لے آیا، اسے سہارا دے کر بیٹھا اور میڈیسن دی اور پھر واپس لٹا کر اس کے پاس بیٹھا۔ تم آرام کرو، شام تک باہر آنے کی ضرورت نہیں، میں ماما کو کہہ دوں گا کہ تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا پیار سے بولا اور مدم سا مسکرا دی، ہم اب جائیں، کام ہو جائیں گے آپ کو، آپ جائیں کام ہوں گے آپ کو۔ وہ نرمی سے بولی تو سر ہلاتا ہوا، اسے واقعی کیٹرنگ والوں کو چیک دینا تھا، سارا انتظام بھی کروانا تھا۔ وہ جھکتا ہوا اس کے کال کو چوم کر باہر نکلا، وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہتا، اس کمبل ٹھیک کرتا، دروازہ بند کرتا باہر جا چکا تھا اور اس نے بھی آنکھیں بند کی تاکہ کچھ دیر سو سکے۔ سیرت اور مہروش اس وقت مہروش کے روم میں موجود تھی۔ روحان کو مہروش نے سلا کر پلوشی کے کمرے میں لٹا دیا تھا تاکہ ساتھ ساتھ اسے بھی دیکھتی رہے۔ مہروش سیرت کو
لیے اس کے روم تک لائی تھی تاکہ اسے کلینزنگ کر دے۔ وہ دونوں روم میں آئی تو مہروش نے سیرت کو ڈریسنگ کے سامنے موجود چیئر پر بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے کھڑی ہوئی آئینے میں اسے دیکھنے لگی۔ مہروش سیرت تم خوش تو ہو نا؟ وہ دونوں روم میں آئی تو مہروش نے اسے تو بتا مسز بہرام خانزادہ، میں اب آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آپ کہیں تو آپ کی زبان۔ مہروش پروفیشنل پارلرز کی طرح شرارت سے بولی اور پھر سیرت نے شیشے سے ہی اسے گھورا کر دیکھا تھا۔ تم ایک کلینزنگ ہی کر دو تو بہت ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو مہروش نے سر ہلا کر کلینزنگ ملک کی بوٹل اٹھائی اور اس نے شروع کرنے سے پہلے احتیاطاً سیرت کا دوپٹہ گلے سے نکال کر سائڈ پر رکھا تاکہ وہ اریٹیٹ مت کرے، جبکہ اس کا اس عمل پر سیرت کا سانس اٹک گیا تھا۔ اب اس کی گردن کے نشانات بالکل سامنے تھے۔ مہروش کی نظر جب اس گردن پر پڑی تو وہ حیرت سے اس کے سامنے ہی اور اس کا چہرہ، یہ کیا ہوا تمہیں؟ وہ بے دہانی سے اور حیرت میں سوال تو پوچھ کی تھی، مگر سیرت کے کچھ کہنے پر پہلے ہی اسے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اوف لالا بینا، وہ سر پر ہاتھ رکھتی پریشانی سے بولی تو سیرت نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ کوئی یہ نشہ نہ دیکھے، مگر اب اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ یہ یار تمہاری آج کی جو میکسی ہے اس کا گلا بہت ڈیپ ہے اور سارا دوپٹہ بھی نہیں بنوایا تھا ہم نے، اب کیسے جاؤ گی ان زخموں کے ساتھ ریسیپشن پر؟ وہ فکر مندی سے بولی تو سیرت کو بھی خیال آیا کہ اس نے کتنے دل سے یہ میکسی بنوائی تھی، اب کیا کروں گی میں؟ وہ بھی دکھ سے بولی تو مہروش نے اسے گھورا تھا، کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ حال تو نکل آئے گا، دیکھتے ہی تم نے لالا سے پرابلم ڈسکس کرو اور اسے جا کر نیا ڈریس لے آؤ جس کا ہائی نیک نہ ہو اور دوپٹہ بھی۔ اس کے مشورے پر سیرت نے منہ بنایا۔ پہلی بات تو میں نے بہت محبت سے یہ ڈریس لیا تھا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ نہیں پہنوں۔ دوسری بات بہرام کو نہیں پتا کہ میرا ڈریس تھوڑا بولڈ ہے، اگر میں ان سے ڈسکس کروں گی تو وہ غصہ ہوں گے کہ یہ کیوں لیا ہم۔ اچھا چھوڑو، پھر یہی پہن کر ساتھ کوئی اور دوپٹہ میچ کر لیتے ہیں، کسی طرح گردن کو کور ہو جائے گی بس، مہروش نے کہا، اور پھر دونوں نے دوپٹہ میچ کرنے میں لگ گئی تھی۔ بٹ میچ کرنے کے بعد انہوں نے ولیمے کے لیے 5 ماہ بعد مہروش آج صبح اٹھی تو اویس شاہ آفس جا چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر روحان کو تیار کیا کیونکہ بہرام کی کال آئی تھی کہ وہ روحان کو لینے آ رہا ہے۔ اسے تیار کر کے اس کا بیگ پیک کیا، پھر اسے بہرام کے ساتھ حویلی بھیج کر خود لاؤنج میں بیٹھی سب کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ دوپہر کے 2:30 بجے وہ کھانا کھا کر روم میں آئی تھی کہ اس نے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے تاکہ شاور لے سکے۔ ابھی وہ کچھ کرتی کہ اچانک ہی اس کے پیٹ میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ اس کا 7واں مہینہ ختم ہونے کو تھا اور اس لیے مہروش نے اس بات کو نارمل لیا اور واش روم کی طرف بڑھی۔ وہ شاور لے کر آئی اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کو برش کیا، پھر وہ بیڈ کی طرف رخ کر کے کچھ دیر کے لیے فارغ ہوئی تھی اور ایک دفعہ تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ ہمت کرنے کے باوجود بھی پیٹ کو سختی سے پکڑتی زمین پر بیٹھتی چلے گی۔ آہ ماما، وہ بلند آواز میں چلائی تھی تاکہ اس تک کوئی آ سکے۔ اس درد کی وجہ سے اس پر بے ہوشی طاری ہوگی۔ سوہا اپی، وہ مشکل سے آنکھیں کھولتی دوبارہ چکی۔ سوہا جو اپنے کمرے میں موجود تھی اس کی چیخ پر اپنے بیٹے کے کبیر کو بیڈ پر لٹاتی تیزی سے اس کے کمرے تک آئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تقریباً سوہا بھاگ کے اس تک آئی تھی۔ کیا ہوا مہروش؟ اٹھ میری جان، بیڈ پر بیٹھو۔ اسے سہارا دینے کی کوشش کرنے لگی مگر اس تک مہروش کو اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ تم تک آنکھیں کھلی کے رکھنا، میں ماما لوگوں کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر کہتی بھاگ کر نیچے گئی تھی کہ جب تک وہ واپس آئی تو اس کے پیچھے ہی گھبرائی ہوئی ندا اور رابعہ شاہ بھی اندر آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر دونوں کو فکر مندی ہوئی کیونکہ وہ ڈلیوری کے نام سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مہروش، میری بیٹی اٹھو، اوپر لیٹو۔ ندا بیگم محبت سے اس کا بازو تھام کے بولی تھی۔ رابعہ اور سوہا نے اسے سہارا دیا اور وہ تینوں تھوڑی دیر شفقت سے اسے سہاتی رہی اور پھر سوہا فوراً اویس کو فون کرو اسے اسپتال لے چلیں۔ رابعہ بیگم کی بات پر سوہا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تاکہ اسے اپنے سیل کی اویس کو کال کر سکے۔ 15 منٹ میں ہی وہ رش ڈرائیو کرتا حویلی پہنچا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تو مہروش کی حالت دیکھ کر اس کا دل تھم گیا، مگر وہ اویس شاہ تھا، خود کو قابو کرنا اچھے سے آتا تھا۔ اسے اس تک آیا اور اسے دیکھ کر مزید زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ اویس نے ایک پل بھی تاخیر کیے بغیر اسے اپنے بازوں میں بھرا اور نیچے کی جانب بڑھا اور اس کے پیچھے ندا بیگم رابعہ بیگم بھی گئی تھی۔ اویس نے اس کے پیچھے سیٹ پر لٹا دیا تو ندا شاہ اس کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ کر لیٹ گئی تھی۔ اسے فوری طور پر ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ وہ تینوں باہر کھڑے اس کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر اویس کو اپنے کیبن میں بلایا تو ان کی طرف آیا۔ ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے، ہم وجہ نہیں جان پا رہے مگر ہمیں آج یہ کچھ ہی دن میں آپ لوگوں کی وائف کا ابورشن کرنا ہوگا اور ڈلیوریز کے ٹائم ان کا جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے بولی تو اویس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ یہ اس کے لیے شدید مشکل مرحلہ تھا، ایک طرف جان کر بڑھ کر پیاری اور دوسری طرف اپنی محبت کی نشانی جو اپنی اولاد اپنا ہون، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ نعمت دوبارہ اسے مل بھی جائے گی، مگر مہروش کی جان کا کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ 1 منٹ میں ہی اپنے دل و دماغ کو ایک فیصلے پر آمادہ کر چکا تھا۔ ابارشن زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا ہوگا
اس کے سوال پر ڈاکٹر کو تسلی ہوئی، انہیں اس کا فیصلہ بہترین لگا۔ بمشکل ہی 10 دن اس سے زیادہ ٹائم ممکن نہیں، پر وہ پروفیشنل لہجے میں بولی تو اویس سر ہلا کر اٹھا۔ اب انہیں گھر لے کے جا سکتے ہیں؟ اس نے آہستہ سی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی بالکل، ان کا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے، وہ نارمل ہیں، اب آپ انہیں لے جائیں، کچھ میڈیسن لکھتی ہیں میں نے، وہ لے لیجیے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ آمادہ ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا۔ رابعہ بیگم کے سوال پر اس نے کرب سے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ابارشن کروانا ہوگا، اس کا تو نہیں، اس کی جان جا سکتی ہے، وہ اذیت سے بولا تو دونوں ہی تڑپ اٹھی، لیکن وہ اس کی پریشانی کا خیال کرتے اسے تسلی دینے لگی تاکہ وہ مزید پریشان مت ہوں۔ بیٹا سب اللہ کی مرضی ہے، جب اس کی مرضی ہوگی تو دوبارہ تم دونوں اپنی نعمت کو عطا کر دے گا۔ رابعہ شاہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ آپ لوگ گاڑی میں جا کر بیٹھیں، میں مہروش کو لے کر آتا ہوں، وہ کہتا ایک روم کی طرف بڑھ گیا کیونکہ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اویس نظریں چڑھاتا اس کے قریب آیا، سنجیدگی سے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ چہرہ جو آج کل بے حد دھمک رہا تھا اب بالکل مدھم پڑ چکا تھا۔ اویس اس کے پاس سے چیئر کی سیٹ کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے تھام میں لیا، اسے پاس محسوس کر کے مہروش نے فوراً نظریں اس کی طرف کی تھیں۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ آنسو ایک صاف کرتی ہوئی بولی تو اویس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس پر کیا قیامت آ چکی ہے، وہ تو اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ان دنوں مہروش نے خوشی کے مارے بچے کی ساری شاپنگ بھی کر لی تھی۔ اویس نے ذہن جھٹک کر اسے دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ بالکل ٹھیک ہو تم، کوئی سٹریس، کوئی پرابلم نہیں، سیریس پرابلم نہیں ہے، اویس نے آہستہ سے کہا۔ اسے تکلیف ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور ہمارا بیبی؟ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی دھڑکتے دل سے بولی اور اویس کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہمارا بیبی بھی ٹھیک ہے، اب ہم لوگ حویلی جا رہے ہیں۔ اویس بات بدلتے اٹھ کھڑا ہوا، دوبارہ اسے باہوں میں بھر لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں چل سکتی ہوں، وہ شرماتی ہوئی بولی۔ اویس نے بجھے دل سے بمشکل اسے گھورا تو وہ بھی مسکرا کے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ وہ باہر آیا تو ندا اور رابعہ پیچھے بیٹھ چکی تھی اور واپس اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ رابعہ شاہ کے سوال پر اس نے مسکرا کر چہرہ پیچھے موڑا۔ بالکل ٹھیک ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اچانک، وہ نرمی سے بولی تو اویس نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ مہر سیدھی ہو کر بیٹھو، وہ فکر مندی سے بولا تو وہ لوگ حویلی آئے اور اویس اسے روم میں لایا اور سب اس کے پاس موجود تھی تو وہ باہر نکلا۔ اس میں سیل نکال کے بہرام کو نمبر ڈائل کیا، پھر اسے سارا معاملہ بتایا تو وہ بے حد دکھی اور پریشان ہوا تھا۔ اویس نے اس کو بھی اپنی حویلی کا آنے کا کہا تھا تاکہ شائستہ بیگم ہی مہروش کو ہی سب بتائیں۔ اویس کو یقین تھا کہ وہ ماں تھی، اسے سنبھال سکتی تھی۔ بہرام نے کہا تو وہ سب فوراً آ رہے تھے۔ اویس سیل کان سے ہٹاتا دوبارہ روم میں آیا جہاں اب وہ ریلیکس سی بیٹھی سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اویس کا دل یہ سوچ ہی کہیں رک سا گیا تھا کہ جب اس خبر کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی۔ اویس نے آ کر میڈیسن نکال کر اسے پکڑائی اور وہ پانی کی بوتل اسے دے دی۔ مہروش نے برا سا منہ بنایا، پھر مجبوراً اسے میڈیسن لینی پڑی۔ امی بہرام لوگ آ رہے ہیں اور آپ لنچ پر اہتمام کر لیں، اویس نے رابعہ بیگم سے کہا تو وہ مسکرائیں۔ جلدو، اچھی بات ہے، مہروش کا دل بہل جائے گا سب سے مل کر، میں ابھی جا کر کچھ بنواتی ہوں لنچ کے لیے، تم اپنے بابا اور میر کو بھی بتا دو، وہ کہتی ہوئی اٹھی اور پیچھے سوہا اور ندا بیگم اٹھ کر کی جانب بڑھی تھی۔ اویس اپنی شرٹ کے اوپر 2 بٹن کھولتا مہروش کی گود میں سر رکھتا ہوا لیٹ گیا تھا، اس نے مسکرا کر اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دی۔